अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन। ये है रेड जोन फाइल्स। आज एक ऐसे मौजू पे बात मैं करूंगा जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जहनों में ज़रूर होता है, लेकिन शायद स्क्रीनों पे कम नज़र आता है। और जिक्र मैं कर रहा हूं उन गवर्नेंस के फेलियर्स का जिनके नतीजे में पाकिस्तानियों की कीमती जानें ज़ाया होती हैं। पिछले तकरीबन 2 हफ्ते में 3 ऐसे सानहे हुए हैं जिन्होंने हमें रिमाइंड कराया है कि हम जितनी मर्जी इस्लाहात की बात कर लें, हम जितनी ज़्यादा तब्दीली की बात कर लें और हम जो मर्जी दावे कर लें कि पाकिस्तान में हालात बेहतर होते जा रहे हैं, असल में जो हमारी मुल्क में जो खामियां हैं जो हमारी गवर्नेंस सिस्टम की, वो दूर नहीं होती। 3 वाक़यात जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अच्छी तरह आप जानते हैं। पहले स्वात में एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया, आपको याद होगा सारी दुनिया ने वो वीडियो अपनी स्क्रीन पे या अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देखी, जहाँ पे एक ही ख़ानदान के लोग कितने घंटों रेस्क्यू का इंतज़ार करते रहे और कैमरों की आँख के सामने एक एक करके वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहुत ही एक खौफनाक और दिल हिला देने वाला वो वाक़या था, और उसने एक बार फिर हाईलाइट किया कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में कितनी ज़्यादा खामियां मौजूद हैं, बावजूद इसके कि वफाक से वो कितने ज़्यादा वसाइल लेती हैं। उसके बाद दूसरा वाक़या पंजाब में पेश आया, पाकपतन। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, जहां स्वात में 12 कीमती जानें ज़ाया हुई, वहां पाकपतन में 20 नन्ही जानें, इन्फेंट्स, वो जो है उनकी मौत वाक़ई हुई शेयर क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से। न ये पहली बार हुआ है और बदकिस्मती से न ही ये आखिरी बार होगा। रिवायती तौर पर जो एक्सीडेंट हुआ मैं उसका भी जिक्र करूंगा, ये भी आपको याद है। और उसके बाद सिंध में कराची में एक इमारत गिरने का वाक़या, जिसमें अब तक 27 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिंध के मिनिस्टर्स ने, और उन्होंने कहा कि वो लोगों को जो उनके ख्याल में जो जिम्मेदारान हैं उनको उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनको मुअत्तल कर रहे हैं। लेकिन कौन नहीं जानता कि इस अथॉरिटी में कब से कितनी ज़्यादा करप्शन है। कोई नई बात तो नहीं है। और अगर आज ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज ये कहा गया कि अब 50 और ऐसी ख़तरनाक इमारतें हैं जिनको अब हुकूमत सिंध जो है वो गिराएगी, तो ये होश इनको आ जाइए, पहले नहीं पता था। ये जो तीनों वाक़यात मैंने आपके सामने रखे, आज मेरे पास 3 बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि ये जो तीनों वाक़यात हैं ये एक ऐसी रियलिटी की अक्कासी करते हैं जो शुरू से, यानी शायद 7 दिहाइयाँ हो गई हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी जो हैं वो इसी तरह के सानहों की भीड़ चढ़ते रहे हैं। चाहे ऊपर हुकूमत जमहूरी हो या आमरीत हो, चाहे एक जमात हो या दूसरी जमात हो, चाहे टेक्नोक्रेट्स हो चाहे सियासतदान हो, ऊपर जो मर्जी हुकूमत कर रहा हो, फेडरल गवर्नमेंट जिस मर्जी के हाथ में हो, प्रोविंशियल हुकूमतों में जो मर्जी पार्टी का जो मर्जी चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन नीचे हालात जूं के तू हैं आज भी इसी तरह है। क्या इस सिस्टम को ठीक करना मुमकिन है, या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च बड़े दावों के बाद हम ये कहेंगे कि हमने बहुत अच्छी हुक्मरानी कर रही? 3 मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आज जरा इस बात की गहराई में जाते हैं, क्योंकि ये वो इशू है जो ना एक जमात का है ना दूसरी का, ये तमाम जमातों का है, तमाम उन लोगों का है जो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते रहे हैं या आने वाले दिनों में हुक्मरानी करना चाहते हैं। ये उन सबको उनसे रिलेट करता है। सेनेटर नासिर भट्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज से उनका ताल्लुक है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रहे हैं तो अच्छी तरह समझते हैं कि बाहर की दुनिया में किस तरीके से निज़ाम चलता है। वो सिर्फ पाकिस्तान में रहकर अगर कभी कभार किसी का एक्सपोजर कम हो तो बाहर जाकर आंखें खुल जाती हैं कि रियासतें अपने शहरियों का किस तरीके से ख्याल रखती हैं। अली बुखारी साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, यंग डायनामिक लॉयर हैं और इन मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो तब्दीली का नारा लगा के आई थी, लेकिन वो तब्दीली हमें खैबर पख्तूनख्वा में होती नज़र तो नहीं आई उस दिन। और सेनेटर कामरान मुर्सा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, JUIF से उनका ताल्लुक है। अगेन पाकिस्तान के मायानाज तरीन जो है वो वकला में इनका शुमार होता है। इन मामलात को और इस सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। क्या उनकी जमात भी इस तरह की तब्दीलियां करने के लिए तैयार है या नहीं है? आप तीनों का बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, मौजू
ایسا ہے جو ہر شخص کو افیکٹ کرتا ہے. بالکل. اور یہ جو میں نے 3 ایگزامپل دیے اس میں 3 مختلف جماعتیں تینوں آ گئی نا, پی ٹی آئی بھی, نون بھی, اور جے یو آئی نہیں ہے کیونکہ وہ حکمرانی نہیں کر رہی. اور یہ آپ میرے خیال سے اگری کریں گے کہ جو مرضی حکمرانی کر رہا ہو, پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ اسی طرح کے سانحہ جو سانحے ہوتے ہیں ان کی بھینٹ چڑھتا جا رہا ہے. یہ بات تو آپ بھی میں خبر اگری کریں گے, ایون تو آپ کی آج وفاق میں بھی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اچھا موضوع یہ رکھا ہے. دیکھیں یہ جو ڈیزاسٹر ہوتے ہیں یہ اچانک ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے ہم تیار بالکل نہیں ہیں اور 70 سال سے تیار نہیں ہیں. ایک کوئی ایسی چیز ایک دم کہتے ہیں نا کہ کوئی آفت آتی ہے تو اس میں میں آپ میڈیا کی بھی ایک بات کروں گا. دیکھیں میڈیا بھی ایک چوتھا پلر ہے. میڈیا بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے 2 دن وہ آتی ہے میڈیا پہ, اس کے بعد ختم, نیا ایشو شروع ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہماری آپ بدقسمتی سمجھیں کہ پاکستان میں جب کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے ہم شور تو بڑا ڈالتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم دعوے بھی کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, عملی جامہ نہیں پہنایا جائے. دنیا میں بھی ہوتا ہے, اب امریکہ میں بھی آپ دیکھیں طوفان آیا 25 یا 28 لوگ چلے گئے, لیکن وہ انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں. ایک آفت ہے نا, اس کے لیے انہوں نے ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو بھی بچایا, لوگ آئے بچ گئے, لیکن زیادہ جانیں بچ گئی چلے گئے. وہ ہر دفعہ ہوتا ہے, وہ کچھ کرتے ہیں. کیوں نہیں ہم کر پاتے؟ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے ہم اپنے لوگوں کا جو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کا قصور ہے, ہمارا قصور ہے. جس کی حکومت آتی ہے ایک بات بالکل عیاں ہے کہ ایک چیز اگر کوئی مصیبت آئے, کوئی پرابلم آئے تو اس کو سالو کرنا چاہیے فار ایور کے لیے. فار ایور سے مراد کہ جو پالیسی بن جائے, کوئی بھی حکومت ہے اس کو چینج نہ کرے. دیکھیں نا ہم یہ ہمارا مسائل ہوتے ہیں کہ حکومت اگر ہماری ہے, ہماری حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی ہے, انہوں نے اب یہ بتانا ہے کہ جی یہ پالیسی بنائیں, یہ جو کچھ ہو گیا اس کو ذرا سائڈ پہ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی زندگی دے, آپ کو اپنی زندگی میں چینج ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں آ رہا ہے. دیکھیں میں بالکل آپ کو کہتا ہوں اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو کوئی چیز نہیں آئے گی, نہیں چینج. میں باہر رہتا ہوں, دیکھیں ابھی آپ نے ایک بات کی وہ کراچی کی بلڈنگ والی, دیکھیں وہاں دنیا میں بھی ہے, اگر اس طرح کا کوئی بلڈنگ ان کو نظر آ جائے کہ اس میں اب ڈینجر ہو گیا, خطرناک ہو گیا, اس کو گرانا چاہیے, لیکن ایک بات ہے نا وہ کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو ریسکیو کر کے دوسری جگہ ان کو گھر دیتے ہیں, پورا سسٹم کام کرتا ہے. اور دیکھیں اب اس میں کوئی کہتا ہے جی لوکل باڈیز نہیں ہیں وہ کریں, کوئی کہتا ہے کچھ ہو, لیکن ایشو یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس نے سارے وسائل بھی لے لیے, سارے اختیارات بھی لے لیے, سب کچھ لے لیا, اس کے باوجود یہ چاہے تعلیم ہو چاہے ایجوکیشن ہو, یعنی بیسک سروسز آج بھی مسنگ ہے. بالکل مسنگ ہے. ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے ایک جو پالیسی بنے وہ ایسی پالیسی ہو کہ اس کو پھر کوئی چینج نہ کر سکے آگے, چاہے کوئی بھی حکومت بنے تو صحیح نا, یہی نا, ابھی تو بن ہی نہیں رہی. نہیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو کراچی میں ہوا, جو پنجاب میں ہوا, جو سندھ ادھر کے پی کے میں ہوا, میں اب یہ نہیں کہتا کہ کے پی کے, دیکھیں وہاں وہ کنٹینیو اب تیسری حکومت ہے پی ٹی آئی کی, تیسری. اگر کچھ دن آپ پہلے دیکھیں سال کی بات ہوگی کوئی 5 بھائی تھے کٹھے, شاید آپ کو پتہ نہیں. چلے وہ دیکھیں نا ان 3 کیسز میں تینوں جماعتوں کا آ رہا ہے, تو ابھی میں کے پی پہ آتا ہوں, لیکن پنجاب میں بھی ہوا. پنجاب میں علی صاحب آپ بتائیں. میں بتاؤں پنجاب میں ہوا, ایکشن ہوا, بندے ریسٹ ہو گئے, لیکن لایا عمل ابھی پورا تیار ہوگا جس کے لیے آئندہ یہ واقعات وہ بند کر دی گیا. لیکن ایشو ایکچولی یہی ہے علی صاحب کہ ہمارے یہاں نا سسٹم میں ایک طور طریقہ بن گیا, اس کو انکوائری آرڈر کر دو, پہلے ہوتا ہے مذمت, شروع یہاں سے ہوتا ہے. سٹیپ 1 جو سیاسی لیڈر ہے اس نے مذمت خود کی بھی نہیں, اس کے پی آر او نے ایک مذمتی بیان جاری کر دیا, جی نہیں, پہلے ہوتا ہے نوٹس لیا, پھر ہوتا ہے مذمت, پھر ہوتا ہے جی انکوائری آرڈر, پھر ہوتا ہے جی بندے کو سسپینڈ کر دو, پھر ہوتا ہے اچھا جی اس کو گرفتار کر دو, زیادہ اس سے ہتھ کڑی لگا دو, اس کے بعد جی ایف آئی آر نہیں کر دو, بات ختم. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. تو ایکچولی اگر ہم نے جینوئنلی پاکستان کی عوام تک سروس پہنچانی ہے تو ہم کیوں نہیں پہنچا پا رہے؟ ایشو کیا ہے؟ واٹ از رانگ وتھ آر پولیٹیکل پارٹیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. بہت شکریہ فواد بھائی آپ کا. دیکھیں جی بیسک چیز یہ ہے کہ ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ ہی نہیں کیا. میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ دیکھیں لوگوں کا سولر اپنے پیسے سے وہ لگا رہے ہیں. پاکستان میں سروے کر لیں, آپ اسلام آباد سے سٹارٹ کر دیں, 90% لوگوں کا پانی جو ہے ان کا اپنا بور انہوں نے کیا ہوا وہاں سے آ رہا ہے. سیوریج کا کانسیپٹ زیرو, 1960 کے پائپس اگر ڈلے ہوئے ہیں, 1960 میں سی ڈی اے بنا, آج وہ نہیں ہے. یہ بیسک رائٹس کی بات کر رہا ہوں. ٹیکس لگائے پہ ٹیکس لگ رہا ہے. آن دا ادر سائڈ ہمارے سامنے یہ
ہائی رائز بلڈنگ اسلام آباد میں سٹارٹ ہوئی. ہم اسکول پڑھتے تھے تو سب سے بڑی بلڈنگ یہ بلو ایریا کی ہوتی تھی جہاں ہم بیٹھے ہیں, جہاں 2 یا 3 منزلہ ہوتی تھی. پائپ لائنز وہی ہیں, سیوریج لائن وہی ہیں, پارکنگ وہی ہے, اور بلڈنگ ہائی رائز کھڑی کر دیا آپ نے. کہ بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. دیکھیں یہ تو ایک آپ کو میں نے بیسک فنڈامنٹل چیز بتائی. جو نیشنل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں نا فہد بھائی, ان کو اللہ کی طرف سے جو چیز آ جائے, جیسے ابھی بٹ صاحب نے بھی کہا امریکہ میں اور بندے چلے گئے, لیکن دیکھیں اس میں سے وہ سمر کیمپ لگا ہوا تھا, اس میں خواتین تھی زیادہ, وہاں سے چلے گئی. ادروائز ایسے نہیں ہوا کہ جو ہے ایک دم آ گیا اور ان کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے انوالو ہوئے ہوئے تھے, انہوں نے لوگوں کو انفارم کیا ہوا تھا, انہوں نے پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کیے ہوئے تھے. ایون اینڈ ادروائز اتنا بڑا آ گیا کہ ہو چکا. ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ہماری ایگزیکیوشن زیرو ہے. کیوں ہے ایگزیکیوشن زیرو ہونے کا وجہ یہ ہے, ہم ایک ادارہ بناتے ہیں, اوور لیپنگ کرتے ہیں, دوسرا بناتے ہیں, تیسرا بناتے ہیں, چوتھا بناتے ہیں, اور ڈیولپ اس کو جو آخر میں چیز آ جاتی ہے جو آپ کو اس نے ایگزیکیوٹ کر کے دینا ہوتا ہے, وہ ریزلٹ زیرو آ جاتا ہے. انکمپیٹنس نہیں. میں اس چیز سے آگے جاتا ہوں. دیکھیں اگر میں انگریز کی ایگزامپل دوں آپ کو, ہر چیز کو آسان بنا دیا انہوں نے. آپ جتنا ایزی چیزوں کو بنائیں گے, جتنا با اختیار لوگوں کے پاس آئے گا, جو ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گے, آپ ان کو آگے لے کے جائیں گے. مجھے آپ ایک چیز بتا دیں, آج آپ کے شعبے میں بات کر رہا ہوں, ہائی رائز بن گیا بلو ایریا اسلام آباد سارا, خدا نہ خواستہ کسی ٹاپ فلور پہ آگ لگ جاتی ہے آپ کے پاس. آج بھی میں آئی ایم شیور کہ اسلام آباد کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جو 25, 26, 28, 40 تک جا سکے. کیوں نہیں سر, جو حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ کیوں نہیں خیال؟ حکمرانی سے آگے ایک چیز ہے, میں ایک چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے اپنی چیز کے اندر اصلاح اگر کرنی ہے نا, ہم نے پازیٹیو ہو گئے, کوئی بھی حکومت ہو. میں نے کہا میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, اینڈ میں نے کیوں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں, مجھے وہ لے کر آئے, آئی ایم ہیئر, آئی ایم ریپرزینٹنگ ہم, کیونکہ ان کا جو ویژن تھا وہ یہی ہے. جو میری ان سے ڈسکشن ہوئی, گورنمنٹ ہے کے پی میں ادھر آ رہا ہوں, سر ان کا ویژن یہ نہیں تھا کہ ایک پورا خاندان جو ہے وہ بغیر ریسکیو ہوئے بھی ڈوب جائے. یہ خان صاحب کا ویژن. اب میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. وہ یہ ہے جی کہ آپ نے گراس روٹ لیول تک چیزیں لے کے آنی ہے, اور فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرنے ہیں. نمبر 2. نمبر تیسری چیز جو آپ نے جیسے ڈیزاسٹر کی بات کی, وہ کیوں نہیں ہو سک رہا کور اپ, اس کا ریزن کیا ہے؟ پی ڈی ایم اے ہو, نادرا ہو, آپ کا وپٹا ہو, پی آئی اے ہو, ریلوے ہو, ریسکیو 1122 ہو, فائر بریگیڈ ہو, آپ کے ہائی اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ کو کس نے لانا؟ ہائی اسکلڈ لوگ لے کر آنے ہیں گورنمنٹ نے. تو گورنمنٹ نہیں کر پائے نا. ہائی اسکلڈ لوگ لے کے آنے ہیں دنیا ساری میں. اب دیکھیں جدید ٹیکنالوجیز آ گئیں, ایجوکیشن آگے چلے گی, سول سروس ایکٹ کو آپ نے چینج کرنا ہی کرنا ہے. آپ کا ڈی سی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں رہی ہے. یہی تو میرا رونا ہے سر کہ ہر جماعت باری لگا چکی ہے. بھائی نہیں, ایسے نہیں ہے. یہ چیزیں ایک دم نہیں ہو جاتی. سول سرونٹ ایکٹ یا سول لاز کو چینج کرنے کے لیے نا آپ کے ساتھ بیوروکریسی بیٹھی ہوتی ہے. میں اس پہ ایڈ کر دوں, میں 4 ملکوں کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اپنے ارد گرد. لیٹس کم بیک. میں کمران صاحب کو انوالو کر لوں. کمران مرتضیٰ صاحب, یہ جو ڈیلیما ہے, جو المیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, مثلا دیکھیں میں اس کو ایک اور طریقے سے فریم کرتا ہوں. ہم نے اس خطے کا جو سب سے بڑا, سب سے طاقتور ملک ہے, اس کے خلاف جنگ جیت لی, لیکن اپنے شہریوں کو ہم بلڈنگ گرنے سے نہیں بچا سکتے, بچوں کو ہسپتال میں مرنے سے نہیں بچا سکتے, ایک خاندان کو ریسکیو نہیں کر سکتے, لیکن ایک جنگ جیت سکتے ہیں. یہ کیا کانٹرڈکشن ہے اس ملک میں؟ یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ 2-3 باتیں اس میں. ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں سارے کے سارے جو ہے نا, مطلب تمام پارٹیوں کو آپ نے وہ دیکھ لیا کہ ان کو سب کو بلیم کیا جا سکتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے خراب ہیں. ہمارے ہاں کمٹمنٹ نہیں ہے, کوئی ملک کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک انسانی حرمت ہوتی ہے, تقدس اٹیچ ہے اس کے ساتھ, انسان کے ساتھ, شاید کعبے سے بھی زیادہ اس کے ساتھ اس کی حرمت ہے. مگر وہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کوئی انسانی حرمت نہیں ہے. یہ واقعہ اگر سوات میں ہو تو بھی, پاک پتن میں ہو تو بھی, کراچی میں ہو تو بھی, تو یہ ہم نے جو ہے نا سب کچھ اسی طرح سے, کسی طرف سے اس کی مذمت آ گئی, کسی نے کہہ دیا ایکٹ آف گاڈ ہے. اب اگر ایکٹ آف گاڈ ہے تو مذمت آپ کر رہے ہیں تو کس کی کر رہے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ. اب یہ عجیب و غریب کنٹرڈکشن ہے. ہمارے ہاں جب تک پولیٹیکل پارٹیاں اس کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں آئیں گی کہ ہم نے خدمت کرنی ہے, ہم نے سرو کرنا ہے, تو اس وقت تک جو ہے نا وہ کبھی بھی سروس شروع نہیں ہوگی, کبھی بھی ہم سرو نہیں کر پائیں گے. ہمارے ہاں کوئی اور جو ہے نا مقاصد ہوتے ہیں, اب تکلیف دہ ہیں وہ ساری باتیں جو کہیں تو ہم اپنے آپ کو, اپنا دامن جو ہے نا وہ ننگا کرتے ہیں, اپنی قمیض اٹھاتے ہیں. تو اس چیزوں کو جو ہے وہ اگر ہم نے آج اگر فیصلہ کر لیں تو اگلے 10 سال میں ملک کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. مگر ابھی تک ہم نے شاید یہ فیصلہ بھی نہیں کیا, کسی پارٹی نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس معاملے کو جو ہے نا سیدھا لے کے چلنا ہے.
تو سیدھا لے کے چلنا شروع کریں تو ہم کو اگلے 10 سال چاہیے ہوں گے، پھر اس کے بعد ہم شاید ٹیک آف کی پوزیشن میں آ جائیں. کامران صاحب ٹیک آف کریں کب وہ اس کا پتہ نہیں. قطع کلام بھی معاف. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ نیتیں تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے زوم کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ حکمرانی کر رہے ہیں ان کی نیت صاف ہے، لیٹس ازیوم، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، چاہے وہ گنڈا پور صاحب ہوں، چاہے وہ مریم صاحب ظاہر ہونی چاہیے نا وہ نیت. بالکل. تو چاہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہوں، لیٹس آل ازیوم کہ ان تینوں کی نیت صاف ہے. لیکن نیت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی، کیپیسٹی اور کمپٹنس ہونا چاہیے کہ آپ اس نیت کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو ایکچوئل سروس ڈیلیوری. تو کیا پرابلم ایکشن میں اس کو ایکشن، تو کیا پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں کر پا رہے؟ نہیں، یہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم جو ہے نا وہ سسٹم کا ہے. ہم کو وہ پرابلم ایسے ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے نا وجوہات درست نہیں ہیں، اچھی نہیں ہے. اس میں پھر اپنے آپ کو جو ہے نا ہم ایکیوز کرنا پڑتا ہے، اور ہم اسی کے ایکیوز ہیں. یہ بہت آسان تھا اتنی دیر میں کہ ہم ان سوات والوں کی جان بچا سکتے. یہ بہت آسان تھا کہ شاید پاک پتن والے معاملے کو ہم ایڈریس کر پاتے. یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا وہ جو عمارت گری ہے اس سے بچا جا سکے. مگر ہم نے ساری آسانیاں جو ہے نا وہ ہم اب شور بچا ہوا ہے نا جی. اب تو ایک جگہ پہ آ رہا تھا کوئی 500 عمارتوں کو انہوں نے کہا کہ جی ڈینجرس ہے، ایک جگہ پہ آ رہا تھا 750 ہیں. اب ان کو نوٹس بازی شروع ہو گئی ہے. یہ 10-20 دن یہ ڈرامہ چلے گا، اس کے بعد پھر یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ کہیں پہ بھی جس کی بھی حکومت ہے وہ سب کچھ اسی طرح سے کر رہا ہے. آج ان کو 10-20 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے ان کے ورثہ کو، جیسے وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کے لوگ مارے جائیں، ان کو یہ پیمنٹس ہوں. وہ اسی انتظار میں انہوں نے جو ہے نا یہ جانیں گنوائی ہے، اور اس کے ساتھ شہید وحید لگا دے، بس باقی معاملہ ٹھیک چلتا رہے گا. تو اس طرح کے بالکل کامران مرتضیٰ صاحب جو بات کریں کہ یہ ہمارے ہاں نا ایک روٹین سا بن گیا ہے. آپ کو بھی عادت ہو گئی ہے، مجھے بھی عادت ہو گئی ہے. آپ نے میڈیا کا ذکر کیا، بالکل ٹھیک بات کی. ہم بھی آگے چل کے اب دیکھیں نا، سوات والوں کو کسی نے جا کے پوچھا کہ بھائی اس کے بعد انہوں نے کوئی سسٹم بنایا، کوئی نیا، کوئی ریسکیو ریلیف، کوئی ہم بھی بھول گئے. ایشو یہ ہے کہ اب یا تو دیکھیں نا، یا تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ جی جو جماعتیں ہیں وہ انیکسپیرینسڈ ہیں. آپ کی جماعت تو سب سے ایکسپیرینسڈ ہے. ان کی جماعت بھی اب تیسرا ٹرم کے پی میں کر رہی ہے، سینٹر میں کر چکی ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں پتہ نہیں کب سے حکمرانی کر، تو کوئی بھی ان ایکسپیرینس جماعت نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کی جماعت بھی ایک بار کے پی میں حکومت کر چکی ہے، سب کی باریاں لگ چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود اور سب اپنی اپنی اس ٹائم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ کمال کیا ہوا ہے. آپ کی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے جی ہم ملک کو کی تقدیر کو بدل رہے ہیں. ان کی جماعت بھی کہہ رہی ہے جی کے پی میں تو دودھ اور شہد کی نہر. سب کہتے ہیں کہ ہم نے زبردست کام کیا ہے، لیکن جو اصل کام ہے لوگوں کے لیے وہ کوئی بھی نہیں کر رہا. کیا جماعتوں کے اندر اس کا احساس ہی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک بات کی، میں اس میں کہوں گا کہ اس میں ہماری بیوروکریسی بھی بڑی شامل ہے. دیکھیں لیٹر آپ نے ابھی میرے بھائی نے کہا نا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ 25 بلڈنگ ہے، چلے 700 نہیں 25 بلڈنگ ہے جو ڈینجر میں چلی گئی ہیں، اور ان کو لیٹر بھی چلے گئے ہیں. لیکن کیا کرنا، وہ جو رہنے والے اندر ہیں وہی کیا کریں گے، کسی کو کہیں گے یار ان کو کچھ پیسے دے دو، ہمیں نہ پوچھیں. کہ یہ گورنمنٹ کا قصور میں یہ کہتا ہوں کہ باہر کی میں نے بات کی نا تو وہ ان کا فوراً ایکشن لیتے ہیں. ان کو کوئی اگر کوئی کونسل ہے نا اس ایریے میں یہ ہو رہا ہے تو جب کونسل لیٹر لکھتی ہے اس کے بعد وہ کسی کی سفارش نہیں مانتی، ان کے لیے پھر کوئی متبادل جگہ بھی رکھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم سارے اس میں شامل ہیں. دیکھیں نا یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ہم شامل سے مراد ہے، جیسے ابھی میں پھر بات کروں گا، آپ کہیں گے کہ کے پی کے کا جو واقعہ ہوا 2 دن ہر ٹی وی چینل پہ یہ بات رہی جی. اس کے بعد کہا جی اچھا اس پہ ایکشن ہوگا، کیا ہوگا جی ہمارے پاس ہیلی کاپٹر نہیں تھا. بات ختم ہوگی. کیا حکومت کے پی کے نے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی حکومت ہے، اس نے پریس کانفرنس کی کہ آج کے بعد ہم نے یہ لائے عمل تیار کر لیا. میں نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ انکروچمنٹ وہ ہٹائی بھی چیزیں. اللہ نہ کرے مجھے، میں کہتا ہوں یہ دیکھیں کہ کل پھر وہاں وہی دکانیں لگی ہوں گی. صرف کے پی میں تو نہیں ہوگا نا، نہیں پنجاب میں بھی، پنجاب میں بھی ہوگا. میں کہتا ہوں آج صوبے میں یہ ذمہ داری ہے نا. اب ہمارے آپ نے بولا جی کہ وہ مریم صاحبہ نے، وزیر اعلیٰ نے وہاں 2 بندوں کو اریسٹ کرا لیا. ٹھیک ہے، وہ جو بنے ہوئے تھے ہاسپٹل ٹائپ وہ بھی بند کر دیے. ٹھیک ہے، لیکن اب
یہ آپ قصور کہیں جی کہ حکومت کا نہیں ہے ہمارا، لیکن جو ادھر بندے آفیسر موجود تھے ان کو پتا تھا، لیکن بٹ انہوں نے بات آگے نہیں لے لوگوں گئے. کے خلاف ایکشن لینا تو ایک پروسیس کا شروعات ہے نا، پھر اس کے آگے آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے، جڑ اور پالیسی بنانی کیوں رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پورے صوبے میں کیا میں یہ جو پرابلم ہے اگر ایک اسپتال میں ہے تو یہ باقی جگہ بھی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک پراپر ایک یعنی کہ میجر ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو آسان کام ہے نا کہ جی اس کو الٹا لٹکا دو، اس کو ہتھکڑی لگا دو، یہ تو آسان کام ہے. نہیں ٹھیک ہے آپ کی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں اب ایک پالیسی ایسی بنانی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی پنجاب کا ہاسپٹل ہے اس میں یہ چیز ساری نظر آنی چاہیے کہ کوئی اس طرح کی، اگر کوئی دیکھے نا وہ آکسیجن کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا جی آکسیجن نہیں بچوں کو پہنچ سکی ہے، کچھ اس کا لایا عمل ہونا چاہیے. کراچی میں ہے جس طرح یہ بلڈنگ چلی گئی ہے، باقی بلڈنگیں میں چاہتا ہوں کہ کل پرسوں یا ہفتے بعد یہ پتہ چلے گی یہ جتنی بلڈنگیں تھیں 5 تھی 7 تھی، بندوں کو وہاں سے نکال کے دوسری جگہ بھیج دیا گیا. یہ ہم نہیں کرتے، ہمارا بلڈنگ تو ایک ایگزامپل ہو گیا، کل کو کچھ اور ہو جائے گا، پرسوں کچھ اور ہو جائے گا. یعنی یہ ایشو آپ کی گورننس کے سٹرکچر کا ایشو. دیکھیں ایک پرابلم یہ ہو رہا ہے، ایک نیشنل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے اس کا تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کل کیا ہونا، لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے، کوئی ساری چیز ہو تو ہم اس کا مقابلہ کریں. باقی بات یہ ہے کہ پالیسی جو بنتی ہے، یہ میری سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں گا، کوئی بھی چیز ہے جب ایک حکومت کسی کی بھی ہے، میں نہیں کہتا پالیسی بنتی ہے، چاہے ہماری ہے چاہے پی ٹی آئی کی ہے، چاہے اس پالیسی کو وہ دوسرا آ کے کنٹینیو نہیں کرتا، یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ. چلے لیکن اس میں تو علی بخاری صاحب ایشو یہ ہے نا کہ دیکھیں اگین پاکستان میں جب بھی آپ سرکار کے اوپر کو تنقید کرتے ہیں کہ یار تو آپ یہ کام نہیں کر رہے، پہلا جواب آتا ہے جی کیا کریں، پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں. پہلے ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے جی وسائل نہیں ہے، جی غریب ملک ہے. جی صوبے غریب نہیں ہیں، وفاق غریب ہے، ایکچولی ہے. صوبے غریب نہیں ہیں، صوبوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ، اتنا پیسہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے پروجیکٹ کیا لگانا ہے. دوسری طرف جو ہماری اشرافیہ ہے اس کے ابھی تنخواہیں کس کس کی بڑھی ہیں سر؟ میرے خیال میں پارلیمنٹیرینز کی بھی بڑھی ہیں، آپ لوگوں کی بھی بڑھی ہیں، اسپیکر کی بھی بڑھ گئی. تو جو ایک عام آدمی کہتا ہے یار دیکھو یہ تو مزے کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہیں سر، ہمارے لیے ایک ریسکیو کا سسٹم بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے فہد بھائی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں اگر سے آپ کی بات سے اتفاق نہ کروں تو وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا. آپ نے جو بات کی وہ 100% ٹھیک ہے، اینڈ آئی ایگری ود اٹ. اب 2-3 چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. 3 ڈیزاسٹرز ہوئے جی، 3 جو ہیں وہ تینوں صوبوں میں ہوئے. میں ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں آئی ایم ہیئر اینڈ میں پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہوں. ایشو یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر جو ہے وہ کے پی میں ضرور آیا کیونکہ پانی آیا، بارش ہوئی، ایک دم پانی آیا، لیکن زلزلہ نہیں آیا. کراچی میں جو بلڈنگ گر گئی ہے زلزلے سے نہیں گری، وہ کنسٹرکشن ہوئی، اس کا سرٹیفکیٹ ایشو کیا کراچی کی میونسپل کارپوریشن جو کوئی بھی ہے، انہوں نے اس کو اوکے کیا اور اس کے بعد گری. یہ تو میں ڈیفینس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کیٹیگریز ادا کر رہا ہوں. جو آکسیجن کے بغیر بچے مار کے نیشنل ڈیزاسٹر نہیں تھا یار، وہ ہیومن ایرر تھا یار، اس کو اس کے ساتھ مت مکس کریں. ہاں جو ہمارے پارٹ پہ تھا ہم مانتے ہیں، وہ نیشنل ڈیزاسٹر پانی آیا تھا، لیکن آپ لوگوں کے پاس ریسکیو نہیں تھی. ہمارے پاس ریسکیو نہیں تھی، ہمارے پاس ریسکیو نیشنل ڈیزاسٹر تھا. ادھر دونوں صوبوں میں نیشنل ڈیزاسٹر نہیں تھا یار، یہ ہیومن ایرر تھا، یہ ہم نے بےایمانی کی یا جو کچھ بھی. اب ہماری طرف ایرر ہے، میں نے اس کو انکاری بالکل بھی نہیں کی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہر چیف منسٹر کے پاس ہیلی کاپٹر ہے. یہ میرے بھائی میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ یہ غلط ہوا، کیا ایکسکیوز بنا رہے ہیں جی، وہ پانی آ گیا. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، نیشنل ڈیزاسٹر کو تو ڈیفائن کرنا میرا حق ہے نا، یا نہیں ہے وہ بھی. اگر تو ارتھکویک آیا ہوتا یا کوئی اور ایسی چیز وہاں پر آئی ہوتی میں ضرور کرتا. جو میں نے بات کی آپ نے پک کر لی کہ اگر ہم ریسکیو نہیں پہنچے اٹس آور فالٹ، ٹھیک ہے جی، لیکن اٹ واز نیشنل ڈیزاسٹر، اٹ وازنٹ نیشنل ڈیزاسٹر جو کراچی میں ہوا جو وہاں پر ہوا. نمبر 1. نمبر 2 چیز ہے اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے، دس از اے کوشچن. میں نے فرسٹ پروگرام جو ہوا سب سے پہلے میں بیٹھا تھا، میں نے کہا جی اے سی کو سسپینڈ کر دیں، ڈی سی کو سسپینڈ کر دیا جی، یہ کافی نہیں ہے. ڈی سی صاحب کا میرے ساتھ پروگرام میں انہوں نے کہا، میں نے 144 لگا دیا تھا. میں نے کہا بھائی کون سے سنسکرت کے لاس بتا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ دنیا میں جس جگہ بھی جاتے ہیں ٹورسٹ جاتے ہیں وہ ڈیپ سی میں بھی جاتے ہیں، لیکن ان کی لائف، ان کی مال، ان کی جان پروٹیکشن جو ہے نمبر 1 ہے، اسی سے پیسہ کما رہے ہیں بائی ٹورزم کے اوپر. سو ہمیں ایک اس کے اوپر چیزیں بنانی پڑیں گی، ہمیں ریسکیو سے نپٹنا پڑے گا. میری بات سنیں، ہم 2025 میں بیٹھے ہیں. پاکستان کا ایک شہری کہتا ہے جی میں نے 1947 میں بھی سرکار کو کہتے سنا تھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے بھائی کس نے کرنا ہے، اس کا آپ لوگوں نے کرنا ہے نا. اس کا میں نے حل بتایا آپ کو، بڑا سمپل سا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی 4 ملک ہیں ہمارے ملک کے ارد گرد، چائنا، افغانستان، انڈیا اینڈ ایران. بڑی سمپل سی بات کروں، آئی ٹیک فور ریسپانسبلٹی آف دس. ایک بہت ترقی یافتہ ہے ہم سے،
2 ہمارے ساتھ کے ہیں, 1 ترقی پذیر ہے. چاروں میں دیکھ لیں سول بیوروکریسی میں کس کے پاس 3-3 کروڑ کی گاڑیاں ہیں. چاروں میں دیکھ لیں پارلیمنٹیرین جتنی تنخواہیں کس کی ہیں. چاروں میں دیکھ لیں کہ آپ کا کسی کی بھی نہیں ہے. پاکستان از آن ٹاپ. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ کیا پھر یہ اشرافیہ پورا ہمارا جو ایک وہ جو ایلیٹ کیپچر کا لفظ ہے نا, بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ میرے خیال میں وہ اس سے تھوڑا آپ کا انالیسس بڑا, آپ اس کو بہت زیادہ سمپلیفائی کر دیتے ہیں. بٹ یہ ایلیٹ کیپچر کی نشانیاں ہیں کہ جو ہمارا ایلیٹ ہے, آپ سب, ہم جتنے بھی لوگ ہیں آج ٹھنڈے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, یہ بس اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. اینڈ نو بڈی ہیز اینی انسینٹیو ٹو چینج اینڈ ریفارم. اس میں سے کوئی معاملہ بھی ڈیفینڈیبل نہیں ہے. انفیکٹ اصل بات کی ہے کہ ایلیٹ نے پاکستان کے عوام کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا تقسیم کر دیا ہوا ہے, زبانوں کے خانوں میں اور فقہوں کے اور مذہب کے جو آگے اس خانوں میں. اس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس کو جو ہے مینیج کر رہے ہیں ہم لوگ. اپنی تنخواہیں ہم جو ہے نا 150 گنا بڑھا لیتے ہیں, 200 گنا بڑھا لیتے ہیں. کسی دوسرے کی تنخواہ جو ہے نا وہ جب ہم بڑھاتے ہیں تو 8% بڑھا لیتے ہیں, 9% بڑھا لیتے ہیں. اس سے زیادہ مہنگائی بڑھی ہوئی ہوتی ہے, اس سے زیادہ جو ہے نا وہ افراط زر بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس کے اوپر دیکھیے کوئی بھی نہیں بولا نا, ہماری تنخواہ پہ کوئی بولا ہے کہ 150%. کسی نے ایسے میسج کر دیے, کسی نے آ کے پکڑا ہے ہم کو کہ بھائی یہ 150% یہ کون سا طریقہ کار ہے. تو کیا دوسروں کی بھی جو ہے نا اسی حساب سے آپ نے بڑھائی ہے؟ وہ 25,000 روپے والے کی بھی 150% بڑھا دیتے, اس کی بھی کوئی جو ہے نا 60,000 روپیہ ہو جاتا, اس کی بھی کوئی زندگی آسان گزرنی شروع ہو جاتی. تو یہ جو ہے نا ہم نے سارا کچھ اپنے لیے رکھا ہوا ہے, مگر وہ اپنے لیے رکھنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ہم نے تقسیم اتنی زیادہ کر دی ہوئی ہے معاشرے کے اندر کہ وہ جو ہے وہ اصل ایشوز کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. ان کو دوسرے ایشوز پہ, دوسرے دندوں پہ لگایا ہوا ہے ہم نے. تو وہ جب تک دوسرے دندوں پہ لگے رہیں گے اس وقت تک جو ہے ان کے رائٹس جو ہے ان تک نہیں پہنچیں گے. وہ اصل معاملے کی طرف زیادتی کیا ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے, اصل دشمن کون ہے ان کا, اس کی ریلائزیشن کیوں نہیں ہے ہمارے لوگوں میں, جو لوگ اپنی تقسیم ہے نا. تقسیم ہے, بڑی آسان تقسیم ہے کہ زبان کی بنیاد پہ تقسیم ہے, بڑی فقہوں کی بنیاد پہ تقسیم ہے, مختلف بنیادوں پہ تقسیم ہے. خدا کے بندے, تمہارا حق کسی دوسری زبان نے نہیں کھایا ہوا, تمہارا حق کسی دوسرے فقہ نے نہیں کھایا ہوا. آپ اپنا اپنا کام کریے, اپنی اپنی زبان میں رہیے, اپنے اپنے فقہ میں رہیے, مگر آپ کا حق تو کھایا ہوا ہے انہوں نے جو 200%, 150%, 250%, 500% اپنی تنخواہیں ایک رات میں بڑھا لیتے ہیں. آپ کا حق انہوں نے کھایا ہوا ہے, آپ کا حق انہوں نے کھایا ہوا ہے جو بلینز کی جو ہے نا وہ ہاتھ مارتے ہیں ایک رات میں, جن کی چیک بن جاتے ہیں, لوگ صحیح ہوتے ہیں, باہر بیٹھے ہوتے ہیں. پھر پاکستانی کا نہیں, وہ خالی رونے سے نہیں ہوگا نا, خالی رونے سے معاملات سیدھے نہیں ہوتے ہیں. کیا سے آگے نکلی, کیا کریں, what should they do؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں, رونے سے آگے نکلیں, اگلے رونے سے اگلا, جب تک آپ روتے رہیں گے اور آپ کو جوتے لگتے رہیں گے. اس سے آگے بڑھیے, اس سے آگے جب تک نہیں بڑھیں گے معاملات آپ کے سیدھے نہیں ہوں گے. ناظرین, گفتگو جاری ہے, بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, پچھلے دنوں نا ایک وہ بڑا ایک واٹس ایپ پہ کلپ ایک بڑا وائرل ہو رہا تھا, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, شاید بہت چلا تھا. پروفیسر خورشید صاحب جماعت اسلامی کے مرحوم, ان کا ایک کلپ تھا کہ وہ پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نظام میں کیا پرابلمس ہیں, اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹیرینز کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, سینیٹر کیا کرتے ہیں, فلانا کچھ بھی. یہ ہے 1997 کا, اور وہ کلپ جو ہے وہ اس لیے شیئر ہو رہا تھا اس سال کہ جو 1997 میں وہ بات کر رہے تھے ایگزیکٹلی وہی چیز آج. اچھا, مزے کی بات یہ کہ وہ جو پروگرام تھا اس کا ہوسٹ میں تھا, وہ کلپ بھی اس میں چھوڑا, میرا جوانی کا نا کلپ بھی مجھے, وہ جب چلا تو لوگوں نے مجھے کہا یار یہ تم بچہ تھا بیٹھا ہوا, تم یہ کب کا ہے؟ تو میں نے کہا یار وہ 1997 کی بات ہے. یہ پوائنٹ بینگ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے پاکستان میں, پاکستانی لوگوں کی زندگیاں چینج نہیں ہوتی, حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں, بہتری آ جاتی ہے, آپ لوگ, کوئی سینیٹر بن جاتا ہے, کوئی ایم این اے بن جاتا ہے, وزیر بن جاتا ہے, گاڑیاں بڑی ہو جاتی ہیں, اللہ تللے زیادہ ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے 30 سال میں. عام آدمی کی زندگی میں آج بھی تھانے میں بھی دھکے کھا رہا ہے. آپ بتائیں نا, آپ لائر ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, تھانے میں وہ دھکے کھا رہا ہے, ہسپتالوں میں وہ دھکے کھا رہا ہے, کچہری میں دھکے. اس کی زندگی میں بٹ صاحب چینج نہیں آ رہا. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ رو رہا ہے, یہ کامران صاحب صحیح کہہ رہے ہیں
مطلب رونے سے تو کچھ نہیں ہوا. اب آج ہائبرڈ سسٹم ہے یا جمہوریت ہے یا خان صاحب پرائم منسٹر ہے, کوئی بھی ہو, ایکچولی ریئلی ڈزنٹ میٹر. یہ پرابلم ہو رہا ہے نا سر. دیکھیں یہ تو پھر ساری ذمہ داری ہم سب سیاسی جماعتوں کی ہے نا. ہم سب ایک دوسرے کے دیکھیں, ہم ایک ہو جائیں نا. اس ملک کی بہتری کس میں ہے؟ سر ایک تو نہیں ہو سکتے, کیسے ہوں گے؟ اب آپ دیکھیں, آپ خود بتا دینا. اب میڈیا کی بات میں نے آپ سے کیوں کی, میں یہ نہیں کہتا میڈیا بڑی اچھی بات ہے کہ میڈیا ہر چیز اجاگر کرتا ہے, لیکن وہ 2 دن کے لیے کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور ایشو آتا ہے, یہ ایشو ختم ہو جاتا ہے. یہ ایشو ختم نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کو بھی, میڈیا تو ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایشو کو اس کو ختم نہ ہونے دیں جب تک وہ ریزالو نہ ہو, کہ آئندہ آنے کے لیے ایک نیا عمل تیار ہو. اور جس میں کہتا ہوں کہ اگر صوبہ کو ہے, کوئی بھی صوبہ ہے, اس کی اپوزیشن بھی اس میں شامل ہو جائے. لوکل باڈیز ہونے چاہیے, لوکل باڈیز ہونے چاہیے. دیکھیں لوکل باڈیز کا آپ کے سامنے ہے. اگر ہم نے لوکل باڈیز کرائے ہوئے, آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کوئی حکومت آتی ہے اس کو فوراً وہ بند کر دے گی. یہ ہے کہ نہیں؟ ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں ابھی دیکھیں نا, ابھی تو لوکل باڈیز پہلے ہو جائیں گے جلدی, لیکن سسٹم اس طرح کا بن چکا ہے کہ ایک آتا ہے. میں نے آپ کو جو بات کہی نا کہ ایک حکومت جب جاتی ہے, اس کی لوکل باڈیز چل رہی ہے نا, وہ دوسرا کہتا ہے یار پہلے تو اس کو بند کرو. لیکن ابھی تو ہے ہی نہیں وٹ صاحب, کب سے نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ کب سے نہیں ہے, سیاسی جماعتیں نہیں ہونا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی, انہوں نے لوکل باڈیز کو بند کر دیا. عدالتوں میں لوگ جاتے رہے, نہیں بحال ہوئے سسٹم. جب ان کے 5 سال گزر گئے 6, پھر ان کو بحال کر دیا, وہ سسٹم ختم ہو گیا. کامران مرتضیٰ صاحب کو میں پہ آتا ہوں. سینیٹر کامران مرتضیٰ, لوکل باڈیز, کئی جب یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہر شخص کہتا ہے ہاں جی لوکل باڈیز ہونی چاہیے, لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس سے ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے. یہ تمام جن معاملات کی ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ تو دیکھیں جی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. کون رکاوٹ ہے لوکل باڈیز میں؟ سیاسی جماعتیں خود؟ ہم ساوت ہیں. کس نے کہا کہ لوکل باڈیز کو چلنے نہ دیں؟ آپ دیکھ لیجئے صوبوں میں جس کی حکومت آتی ہے وہ لوکل باڈیز کو نہیں چلنے دیتا. جس کی بھی حکومت ہو اس کو چھوڑ دیجئے کہ کس کی حکومت ہے یا کس کی نہیں. پہلے لوکل باڈیز میں کوشش کریں گے کہ جتنی جو ہے نا ہم گڑبڑ کر سکیں وہ گڑبڑ کر لیں, اور پھر اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی بن ہی جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو چلنے نہیں دیتے. کیوں نہیں چلنے دیتے؟ کہیں کسی صوبے میں بھی کیا خوف کیا ہے سر؟ اور جب نہیں چلنے دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے پھر. اچھا وہ خود بھی نہیں چلنے دیتے, انہوں نے بھی آگے جو ہے نا وہی کام شروع کر دیے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ جو فنڈ جاتے ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا ساتھ بھائی کو, سالے کو, بہنوئی کو ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی, اور وہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو باقی لوگ جو ہے نا باقی جو حکومتوں میں لوگ. تو کیا لوکل باڈیز اگر ہوں تو اس سے اس طرح کے سروس ڈیلیوری بہتر ہو جائے گی عوام کے لیے؟ اس میں عوام کو اپنے حقوق کا شعور ہونا چاہیے. صرف رونے دھونے سے کام نہیں ہوتا. اصل معاملہ جو ہے نا عوام کو اپنے حقوق کا شعور ہونا چاہیے. دیکھیے بٹ صاحب انگلینڈ میں رہ کے آئے ہیں, بڑا عرصہ رہ کے آئے ہیں. وہاں پارلیمنٹیرین جو ہے سائیکل پہ نہیں آتا, اور اس میں سائیکل پہ آنے سے اس کی عزت کیا گھٹ جاتی ہے؟ یہاں تو جو کوئی چھوٹی گاڑی میں آتا ہے اس کی بھی عزت گھٹ جاتی ہے ادھر شاید. یہاں پہ جو ہے نا مومنٹ جو ہے نا وہ لوگ اس میں آتے ہیں تو اس دن جو ہے نا اس کو بڑی گاڑی بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کو مرسیڈیز بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کو گھر اور باقی چیزیں بھی. تو انگلینڈ میں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے سائیکل پہ آتے ہوئے لوگوں کو, ٹیوب میں آتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے, بسوں میں آتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. تو جب تک یہ معاملات جو ہے نا وہ لوگ روکیں گے نہیں. دیکھیے ایک طرف ایکسپلائٹر ہے اور ایک طرف جو ایکسپلائٹ ہو رہا ہے وہ جو ایکسپلائٹر ایکسپلائٹ کرتا جائے گا, اس وقت تک ایکسپلائٹ کرتا جائے گا ماس وائے ایکسیپشنز کے نا, باقی اس کے بعد وہ ایکسپلائٹ کرتا جائے گا جب تک آپ اس کو روکیں گے نہیں کہ بھائی خیر ہے کیوں ایکسپلائٹ کر رہے ہو. تو اس میں سیاسی جماعتوں وہ ارریسپیکٹو ہوگا, زبان سے باہر نکلنا ہوگا, باقی معاملات سے باہر نکلنا ہوگا. سیاسی جماعتیں اس کیس میں سیاسی جماعتیں ایکسپلائٹر ہیں, وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہیں لوگوں کو. لوکل باڈیز کی میں رکاوٹ. سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر درستگی لانی ہوگی تمام, یہ سب کے لیے, کسی کے لیے وہ نہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس بات سے آگے نکلیے کہ کون جو ہے نا سیٹ جیت کے آ سکتا ہے. انفیکٹ سیاسی جماعتوں کو وہ سیٹ جو ہے نا وہ جیتنے کی طاقت ہونی چاہیے. وہ اس میں لوگوں کے ہاتھوں پہ آگے جو ہے نا وہ آ کے بلیک میل نہ ہو کہ جی میں تو سیٹ جیت کے آیا ہوں, یا یہ الیکٹیبل تھا اور یہ الیکٹیبل آیا تو اس کو جو مرضی کرنے دینا چاہیے. لیکن اس میں جو پرابلم, اس سے آگے نکلی. ہاں لیکن علی صاحب اس میں جو پرابلم ہے نا, جو کمران مرتضیٰ صاحب بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, بڑی اچھی, یہ باتیں ساری اچھی ہیں, آپ ساری اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آن دا گراؤنڈ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن ہے نہیں. کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کو ایسا ہونا چاہیے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہے نہیں. تو پھر فیلئر تو پھر ساری
آپ لوگوں کا ہی ہے نا, لوگ پھر آپ لوگوں کو کی طرف انگلی اٹھائیں گے. اس میں فہد بھائی کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا کام میگا پروجیکٹ لگانے نہیں ہوتا, ڈیسیجن لینے ہوتا ہے, لا بنانا ہوتا ہے. وہ لیجسلیشن کے لیے بیٹھے ہوئے, وہ لیجسلیٹرز ہیں, انہوں نے نالے گلیاں ٹوٹیاں یہ چیزیں کام لوکل گورنمنٹ کا ہے. اور جب آپ میگا پروجیکٹس لگاتے ہیں نا تو آپ نے پیسہ وہاں دینا ہوتا ہے, آپ لوکل گورنمنٹ کو پیسہ نہیں دیتے. اور بالکل آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں, آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھیں. اس کے اندر ایک اور بڑی پرابلم ہے جو پولیٹیکل لوگوں کی نہیں ہے, جو بیوروکریسی کی ہے. کیونکہ جب بھی لوکل گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کا اے سی ڈی سی سسٹم ختم ہوتا ہے, ان کی بادشاہت ختم ہوتی ہے. سر یہ فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں ایشو یہی ہے, یہ دس از دا کوشچن. آپ نے کہا نا یہ تو ہم نے ابھی تک مسائل ڈسکس کیے نا, مجھ سے آپ پوچھیں سنگل لائنر آپ کو میں اس کا سولوشن دیتا ہوں ایز پر مائی, جو میں نے ابھی سارا کیا 25 سال پریکٹس کرتے بھی ہو گئے, گراس روٹ لیول سے ہم نے اسٹارٹ کی پریکٹس. ایشو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ انڈیا بیٹھا ہوا ہے. انڈیا نے سول سروس لاس چینج کیے. ان کا جو سی ایس پی آفیسر آتا ہے یا پی سی ایس آفیسر آتا ہے, وہ آفٹر 10 سال 12 سال بعد پوچھتے ہیں بھائی تمہاری فیلڈ کیا ہے, تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے. کوئی ریلوے کا ہوگا تو وہ ریلوے کے اندر جائے گا, کوئی پی آئی اے کا ہوگا تو پی آئی اے کے اندر جائے گا. ٹھیک کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا, یہ سارے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ گورنمنٹ نے نہیں کر رہی نا, نہیں کر دیکھیں تو دیکھیں سولوشن ساروں کے پاس ہیں. مسئلہ ہے ان سولوشنز پہ میں سر اس میں عمل درآمد میں اس چیز پہ آ رہا ہوں. میں سے پہلے ان کی ایگزامپل آپ کو یہ دے رہا تھا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک سی ایس پی آفیسر لڑکا آیا, فریش اے سی لگا, وہاں سے اے ڈی سی جی بنا, اے ڈی سی آر بنا, ڈی سی بنا, چیف کمشنر بنا, سیکٹری بن گیا, ریٹائر ہو گیا, اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے ہیلتھ کا, اور وہ ہیلتھ کا سیکٹری ہوگا. سول سروس ریفارم پی ٹی آئی نے کروائے تھے, اس کا حل کیا ہے, رپورٹ بنائی تھی, ہم نے کی, ہم نے کیا نہیں امپلیمنٹ. ارشد حسین صاحب کی رپورٹ ہوئی نہیں ہوئی, ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی, ہم نے باہر سے اپنے فیلڈ کے ماسٹرز لوگ بلائے تھے کہ یار ہر منسٹری میں وہ بیٹھ جائیں تاکہ وہ لے کے چل سکیں. نہیں چلے, سارے کے سارے واپس چلے گئے کیونکہ بیوروکریٹس نے چلنے نہیں دی. آپ کا منسٹر اپنا سیکٹری, میرے ساتھ بٹ صاحب بیٹھے ہیں, کامران بھائی بیٹھے ہیں, یہ دونوں بتا دیں کہ آپ اپنا منسٹر اپنا سیکٹری چینج کرنا چاہے تو اس کے لیے وقت ہوتا ہے. سیکٹری پرائم منسٹر کہہ دے تب بھی چینج ہوتے ہوئے ٹیکس ٹائم. سو یہ ایک فیکٹر پوزیشن ہے. بٹ صاحب یہ تو میں ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ بیوروکریسی کا رول نہیں ہے, لیکن آپ تینوں ماشاءاللہ بہت بڑی جماعتوں کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں. صرف یہ کہنا کہ جی ہمارا قصور تو نہیں ہے, سارا بیوروکریسی کا ہی تو زیادتی ہے. قصور اپنا تو پھر وہ لے نہ مانیں کہ جی ہماری. ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا, پھر یہ کہیں گے الزام ہے آپ کا پنچایتی نظام کیوں نہیں ہوا. 15 سال سے کنٹینیو آپ کی حکومت ہے, آپ کو کسی نے ڈسٹرب بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, میں جو بات کر رہا ہوں بیوروکریسی کا, میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ہوتا ہے, لیکن یہ بات آپ کی نہیں ہے. جب جو منسٹر ہوتا ہے سیکٹری, وہ آپ ضرور چینج ہوتا ہے, اگر اس کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا سیکٹری کو چینج کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ ذمہ داری اٹھائے تو کام چلتا ہے. بالکل ہم سب جماعتیں, ہم اگر اس پہ آ جائیں کہ اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, ہم اس کو اٹھا کے دوسری طرف بھیج دیں. کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ جو تینوں جماعتیں جو آج یہاں پہ نمائندگی جن کی آج ہے, اور پیپلز پارٹی, آپ سب کا یہ اجتماعی فیلئر ہے اور لوگوں کو آپ نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے, اور آج اگر لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں اتنی مشکلات ہیں, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں گا, اس ملک کی سب سے, دیکھیں نا ہم پاکستانی ہیں نا, آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی حکومت آئی ہے اس کو کنٹینیو چلنے ہی نہیں دیا گیا. یہ ہے کہ نہیں ہے. ایک بار 5 سال کے میں آیا ہوں تو میں نے 5 سال بڑی لمبی چلی ہیں, 10 سال. مجھے بتائیں, وہ جو 10 سال چلی ہے وہ کسی اور کے کہنے پہ چلی, وہ ختم ہو گئی. تو یہ جو ہے نا, یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت ہے نا, کوئی سی جماعت کی حکومت ہے, اگر وہ 5 سال اپنے پورے کرتی ہے, کوئی پالیسیاں بناتی ہے, اور وہ اگر نہیں بنائے, میں کہتا ہوں کہ 5 سال میں ایک حکومت نے کام نہیں کیا, عوام اس کو ووٹ نہ دے, اس کو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہی الٹ ہے. یہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر سیاسی جماعتیں, میں کہتا ہوں آج تک ہم 1 سال ہو گیا اس حکومت کو آئے ہوئے. مجھے بتائیں, میرے بھائی اپوزیشن والے ہیں, ہمیں ایک کام بتا دیں کہ انہوں نے کہا جی حکومت یہ کر رہی تھی, ہم نے کھڑے ہو کر روکا اور ہم نے پالیسی دی, یہ بات کریں. کوئی چلیں میں اس پہ نا, کامران مرتضیٰ صاحب اب ذرا یہ جو ہماری ابھی تک بات ہوگی نا, اب اس کے نتیجے میں جو ابھی بٹ صاحب بھی بات کر رہے تھے, دیکھیں اس وقت جو ہمارے ہاں فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور سب سے بڑا صوبہ بھی ان کے پاس ہے, میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں, اس وقت جتنی زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں وہ ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا اتنی کو گورنمنٹ ہو. یعنی ہائبرڈ سسٹم ہے, مکمل سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, عدلیہ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اپوزیشن کا خود اپنا کو حال نہیں ہے, زیرو چیلنج ہے گورنمنٹ کو. پنجاب میں انڈسپیوٹڈ جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے اختیارات ہیں. ریجنلی چین سے, امریکہ سے, گلف سے سپورٹ آ رہی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, اگر ایک گورنمنٹ کے پاس اتنا کچھ ہو تو وہ اس پاور کو کیسے استعمال کرے کہ وہ انقلابی تبدیلیاں آئیں جس کا ہم آج بات کر رہے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ جو نہیں کر رہے؟
इन सब चीज़ों के होते हुए मगर वो अपने वजन हो नहीं पा रहा है। तो जब कोई अपने वजन के नीचे, अपने बोझ के नीचे दबा जा रहा हो तो फिर उसके साथ क्या करेंगे। तो इनको दो चीज़ों में जो है ना, वो दो मामला जो है वो ठीक होने चाहिए इस वक्त। आज एक तो ये कि हम डेमोक्रेसी के लिए जो है ना एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, और एक दूसरी बात ये कि हम सारी पार्टियां ये इकट्ठे बैठ के फैसला करें कि ज़ीरो करप्शन, कि किसी करप्शन को जो है ना अलाउ नहीं करेगी। ये पाकिस्तान के अवाम के पास वसाइल बहुत हैं, पाकिस्तान जो है वो रिच है हर तरह से, मगर वो जब लीकेज होती है वो लीकेज मेरे और आपके घर में जाती है, आपका नहीं कहता, किसी मेरे जैसे के घर में जाती है, और उसका नतीजा जो है ये होता है कि लोग गरीब से गरीब तर होते हैं। ये अल्लाह पाक ने सब कुछ हमें दिया हुआ है, ये सिर्फ वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, या वो जो लूट मार है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ जा रहा है। इसको आज ठीक करिए, उसका रिजल्ट आपको अगले 10 साल में मिलेगा। अली भाई साहब, अगर आपके पास वो सब कुछ होता जो आज इनके पास है, क्या करते? देखिए जी, सबसे पहले तो रिफॉर्म्स की जरूरत है। कौन से रिफॉर्म? सिविल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। क्या मसला? देखिए आप क्या करते हैं? मैं सबसे पहले आपका जो ये एक मैं कहता हूँ गंभीर किस्म का स्ट्रक्चर बना हुआ, गंभीर किस्म का, आप एक लेमैन है, आप चले जाएं, आपको कोर्ट्स का नहीं पता, बैंकिंग कोर्ट्स, टेररिज्म कोर्ट्स, फलां कोर्ट, जिस भी आप माशरे में चले जाएं, मैंने आधी दुनिया की देखी सारी जाके उनकी कोर्ट्स का सिस्टम बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, और लोगों को ईजी इंसाफ मिलता है, सस्ता है। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर आपका एक सेक्शन जो है हमारे मुल्क में रहा, ये हमारे मुल्क में रहा, गवर्नमेंट कहती थी वो जज साहिबान का काम है। देखिए सर, बात यह है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट फवाद भाई इदारा है, अगर स्पेशल कोर्ट्स के जजेस अपॉइंट करेगी फेडरल गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली उस पर डाउट्स भी आएंगे, वो अंडर क्वेश्चन भी आएगी, और उनके डिसीजंस भी अंडर क्वेश्चन आएंगे। सो अदलिया आज़ाद नंबर 1, जो सबसे ज़्यादा काम करना है। देखें, एक मैंने आपको एक बात कही थी कि ये लेजिस्लेचर्स का काम है कि उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, उसको एग्जीक्यूट किसने करना है? सिविल सर्विसेज ने। लेकिन देखिए, आप अब आगे बड़ी चीजों में, हम अब बात करें लोगों की सर्विस डिलीवरी बुनियादी तौर पर जो है वो सूबों का काम है, 18वीं तरमीम के बाद सूबों का काम है, सूबों ने लॉ बनाना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक सैलाब आया, उसमें चले गए, हमने रिफॉर्म्स कर दी हूँ, उसके अंदर सीएम केपी ने कह दिया जी ये चीज़ें करनी है, ये हेलिका आएगा, इस तरह होगी, वो लेके कौन जाएगा, वो एग्जीक्यूट कौन करेगा? आपका असिस्टेंट कमिश्नर, आपके डिप्टी कमिश्नर के नीचे आएगा, आपका चीफ कमिश्नर के नीचे आएगा। लेकिन वो रिपोर्ट तो आपकी गवर्नमेंट को कर रहा है। डेफिनेटली। अब उसको जो आपका सीएम बैठा हुआ है, एग्जीक्यूटिव हेड बैठा हुआ है, डंडा नहीं मार सकता, वो रिपोर्ट्स मांगेगा कि भाई क्यों नहीं गए हो, किससे मांगेगा? मेरी बात आप अंडरस्टैंड सर, अगर आप सिंपल सी बात है, और अगर सिंपल सी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको जरूरत है इस टाइम उसको भी रिफॉर्म्स करने की, अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है। और लोगों को देखें, मुझे एक बात बताएं, आटा महंगा हो गया, किसका काम है जाके जो है वो मार्केट को सारा सर्व करना, कि गोश्त महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई। आप अपनी सरकार का जो जिम्मेदारी है ना ऑपरेशन से, उससे नहीं, आप देखें ना, असल तो देखें ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ना जिसके नीचे मातहत ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। मैं यही बात करूं, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे खड़ा हुआ है, एक चीज डेवलप होगी जी, ये एक मकई के आटे का, ये गंदम के आटे का रेट है, ये सारी मार्केट में पूरे इस्लामाबाद में एक होगा, वो कौन चेक करेगा? वो आपका सिविल सर्वेंट जाके चेक करेगा। आप मुझे बताएं, मैं अपने सूबे की बात भी करता हूँ, आप मुझे बताएं, कंटिन्यू तीसरी हुकूमत आई है, वज़ीर आला आपका है, सेक्रेटरी आपके हैं, आप जिसको चाहे लाते हैं, क्योंकि आपका राइट है। अब आपने कहा जी ये प्राइसेस की बात है, ये किससे चेक कर रहे हैं? आपके ACDC ने, वो जो उधर कंट्रोल लिस्टें जिनको बनाई जाती हैं वो जाके चेक करें। इसमें आपको किसकी रुकावट है? किसी की नहीं, ये आप खुद करें ना। देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट, मैं एक बात करता हूँ, आप ये समझ लें कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें अमल भी हो रहा है। एग्जैक्टली, देखें, आपको मैं कहता हूँ जी ठीक है, हमने कोई दूध की नहरें नहीं भाई, हमारा कंपैरिजन बाकी 3 सूबों से तो हो सकता है ना, तो हमारे साथ के सूबे हैं ना। अगर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, आपके अभी इन्होंने IMF से पैसे लिए, उनकी रिपोर्ट पढ़ लें, उन्होंने क्या क्या 4 सूबों में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव। अच्छा, आप समझिए, देखिए सर, मेरी बात हमारी अदब से गुजारिश है, आप समझिए क्या आप मुझे बताएं, इसका जो इतना बड़ा ये अभी डिजास्टर हुआ है, उसमें आप ये नहीं समझ रहे कि एक पूरा खानदान 2 घंटे आवाजें देता रहा, हमें आके बचा लो। अच्छा, वो 1122 वाले आते थे, खाली गाड़ी आ रही है, उसने कहा जी हमारे पास कुछ नहीं, वो जो तैराक रखे थे वो कहते थे वो पानी से डरता है बड़ा, वो आगे नहीं गया। आप मुझे बताइए किसका काम था? सर, इस तरह की बात नहीं है। वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का,
गुफ्तगू हमारी जारी है, चंद और मामलात पे बात करनी है। ब्रेक के बाद डू स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। चले वो तो हो गया, मेरा सवाल अब क्या होना है, अब क्या उसके नतीजे में कुछ हम सुन रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। जो अभी बात व्हाट्सएप कर रहे हैं ना, वो एकदम एक चीज को दूसरे में मर्ज करते हैं। मैंने कतई ये नहीं कहा कि मरियम नवाज ने जाके वहां पर ऑक्सीजन देनी है, वो कि वो उनके देखे ना, ये हमारी प्रॉब्लम है। मैंने आप 15 साल से जहाँ बैठे हैं, आप उस सर, आप तो 35 साल से बैठे हुए हैं सर, फॉर गॉड सेक सर। चाचा बाप, इसका मतलब आप इसी तरह चलेंगे ऐसे ना करें सर, मैं कहता हूँ बदकिस्मती है लोगों की, वो आपको कैसे वोट देते हैं यार। मैं आपको तो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि मेरे भाई बड़े सीनियर लोग हैं, बट साहब जो है देखिए खुश हैं, तभी तो लोग वोट दे रहे हैं। हम तो नहीं इस तरह सीटों से, आप कहते हैं हम कैसे ठीक होंगे। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हमने आगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो यार वो फिर ठीक कहता था कि मैं जाके टेंट लगा लूं। सर वो तो कहता था, नहीं कहता था आप अपनी, और वो बेचारे 2 घंटे, लेकिन देखिए जितने पैसा आपके सीएम अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं, इतना लगा दो आप इतना काम करके आप ही लगाएं, करें ना। सर हमने काम करके सारा दिन उठते हैं, यकीन जाने बट साहब, हम जनाब हॉस्पिटल का नाम कभी भी इमरान खान हॉस्पिटल नहीं रखेंगे। आपने देखी ना चढ़ाई करती है, आप कायदे आज़म के नाम को हटा के मरियम नवाज का हॉस्पिटल रख रहे हैं, फॉर गॉड सेक। मुझे सर बोर्ड अप्रूवल आया, दैट इज द रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, जिन्ना हॉस्पिटल के बोर्ड ने अप्रूव किया कि मरियम नवाज नाम रखते हैं। ये तो इशू बन गया, मीडिया ने उठा दिया, उसके बाद आ जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपने सूबों को लेकर चलना होता है, आपने अपने पायनियर्स को इज्जत देनी होती है। और अगर आप इसमें खुश हैं कि केपीके में 15 अच्छा काम हो रहा है, तो फिर अल्लाह आपको मुबारक करे। इसे हमने अगर अपनी गलतियां नहीं मान ली तो हमें इसी तरह चलना है। किसी भी सूबे में इतना अच्छा हो रहा होता तो आज लोगों का वो हाल होता जो है। मैं कहता हूं ये तो बात फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। सूबों को अपने काम, अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और किसी ऊपर जो किसान का हाल हो गया पंजाब में सर, कमरान मुर्तजा साहब, अगर पंजाब में आपको बुरा हाल, आप उससे काम करके 2200 रुपया रेट दिया सरकार ने सर, 3200 रुपया कॉस्ट आ रही है, हम सारे जिम्मेदार लोग। क्या बात कर रहे हैं किसान गंदम की सर, और किसान की तो ओपन गंदम है यार, आटा आपको सस्ता मिल रहा है। आप मुझे बताएं, किसान को हमने ग्रीन ट्रैक्टर भी दिया है, किसान को हमने आसान किस्तों पे पैसे भी दिए हैं। मैं ना मानूंगा तो कोई इलाज नहीं। और आप जिधर हम चले हैं, अगर ये कहते हैं कि हम 15 साल से ठीक चल रहे हैं, तो फिर इनका कमरान मुर्तजा साहब, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म करें, मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। अब देखिए, हमने गुफ्तगू तो कर ली और मेरे ख्याल में सारे ये मान रहे हैं कि मामला जो हैं वो नहीं है जो होने चाहिए, और वो भी नहीं है जो हुकूमतें दावा कर रही हैं। अब इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है? कोई है सिल्वर लाइनिंग कमरान मुर्तजा साहब? व्हाट शुड पीपल बी लुकिंग आउट फॉर? सिल्वर लाइनिंग यही है कि आज चले, जो कल तक हो गया, कल तक मेरा माजी समझ लीजिए कि कामरान मुर्तजा का माजी ठीक नहीं था, छोड़ दीजिए, उस पर लानत भेज दीजिए। जो कुछ हमने कर लिया उस वक्त तक, अब तक आज हो गया। आज के बाद हम तय कर लेते हैं कि हमने कोई करप्शन नहीं करनी, हमने कोई फंड इस मुल्क का ज़ाया नहीं करना, हमने उसी तरह से उस पैसे का इस्तेमाल करना है जैसे घर के पैसों का, अपने ज़ाती पैसों का इस्तेमाल करते हैं। हमने उस बाकी लोगों को उसी तरह से समझना है जैसे अपने भाइयों और बच्चों को समझते हैं। जिस दिन से आप ये समझना शुरू कर देंगे, उस दिन से मामला दुरुस्त समत में चल पड़ेंगे। अभी तक हमने समत को ही दुरुस्त नहीं किया, हमारी डायरेक्शन गलत है। इस गलत डायरेक्शन के साथ जितना मर्जी ट्रेवल कर लीजिए, रिजल्ट जीरो होगा, बल्कि माइनस में होगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं, आज सीधी कर लीजिए, आज ठीक हो जाए। कमरान साहब, जो आप बात कर रहे हैं, ये आपके ख्याल में हो सकती है? जी मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन। देखिए दूसरे मुल्क सारे हमारे, अपना चीन को हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं, हिंदुस्तान को हम हमेशा जो ना गालियां देते हैं। उनकी डायरेक्शन हमसे सही है ना जी, उनकी डायरेक्शन सही है। आज $700 बिलियन उनके जो ना उनके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है, और इतनी बड़ी आबादी के साथ। कमाल नहीं है ये, मोजज़ा नहीं है। आप मानिए, उनकी अच्छी बात भी मानिए ना। आप चीन के ऊपर चीन की अच्छी बातें देखिए, आप उनका निज़ाम ठीक है, कम्युनिस्ट है, आप कहें कि जी कम्युनिज़म को हम नहीं मानते हैं, छोड़ दीजिए एक तरफ कम्युनिज़म को, मगर आप देखिए कि आपके साथ आज़ाद हो रहे हैं, आपके साथ आगे कितना आगे निकल गए। दुनिया का कोई मुल्क हमारी तरह से तनज़ुली का शिकार है, ये देख लीजिए, और वजह उसकी जो है ना वो आपको समझ आ जाएगी। कामरान, मैं तरक्की कर रहा हूँ, मेरे माली असासे बढ़ रहे हैं, मगर मुल्क के असासे जो है वो कम हो रहे हैं। वजह पूछ लीजिए, वजह देख लीजिए, मामला समझ में आ जाएगा। और यही अफसोसनाक बात है कि हमें तमाम तर जो मामलात हैं वो हमारे सामने हैं, जो सॉल्यूशंस हैं वो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन उनको अमली जामा जब पहनाने का वक्त आता है तो जो एक रियलिटी हमारी उभर के सामने आती है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इस उम्मीद पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। जो अभी कमरान मुर्तजा साहब बात कर रहे थे कि हमें कुछ एक राह रास्त पर पूरा हमारा माशरा और ख़ास तौर पर हुक्मराने लगें, ताकि
जो असल रीज़न है हुक्मरानी की कि लोगों को सर्व करें, वो उस पर हम पूरा उतरने की कम अज़ कम शुरुआत तो करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।